बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मरसिया के 7वें एपिसोड के साथ असगर मेहदी अशर हैदर टीवी पर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप फ़रोग़ मरसिया असगर मेहदी अशर के साथ देख रहे हैं, जो हर मंगल की शब ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 9:30 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, और ये इस प्रोग्राम की 7वीं किस्त है। नाज़रीन, पहले प्रोग्राम में हमने आपको मरसिए की तारीफ़ बतलाई, फिर हमने अरबी मरसिए का ज़िक्र किया, और अरबी मरसिए के बाद हमने फ़ारसी मरसिए के बारे में भी आपको तफासील से आगाह किया। मोहतशम काशी का तज़किरा हुआ, मुल्ला मुक़बिल का तज़किरा हुआ, और फिर हमने पिछले प्रोग्राम में आपको फ़ारसी नुमा उर्दू की इब्तिदा, दक्कनी उर्दू के बारे में और दक्कनी मरसिए के शोरा के बारे में आपको पिछले एपिसोड में आगाही दी। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम अपनी इस गुफ्तगू का खुलासा पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि दक्कनी मरसिए के बारे में सदी ब सदी आपको शायरों के बारे में और किस तरह से ये मरसिया जो है ये आवाम में मकबूल हुआ, इस बारे में आपको तफसीलात से आगाही दें। नाज़रीन, आइए सदी ब सदी हम उर्दू मरसिए की इब्तिदा के बारे में बात करते हैं। जब हम 16वीं सदी की बात करेंगे तो फ़ारसी की रोज़तुश शुहदा से मुतासिर होकर करबल कथा लिखी गई। हमने पिछले प्रोग्राम में इस बात का तज़किरा किया था। इसके अलावा अशरफ बयाबानी की नौसर हार भी इसी वजह से लिखी गई। नाज़रीन, 16वीं सदी के आगाज़ में जैसा कि बतलाया गया 1503 में हमें नौसर हार मिलती है, जबकि इसी सदी के दूसरे हिस्से में हमें मरसिए के बारे में कम मवाद मिलता है और बहुत सा मवाद नज़रों के सामने नहीं आ पाता। नाज़रीन, ये भी बतलाते चले कि 16वीं सदी के दूसरे हिस्से में हमें जो दक्कनी शायर मिलते हैं उन पर उर्दू अदब हमेशा नाज करता रहेगा। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कुली कुतुब शाह की, गव्वासी की और वजही की। इन तीनों शायरों में ज़बान व बयान के हवाले से सबसे ज़्यादा अहमियत और नुमाया मकाम जो है वो कुली कुतुब शाह को हासिल है। कुली कुतुब शाह जो कि गोला कंड का हुक्मरान भी है, जिसकी शायरी का असलूब नहायत सादा है मगर कादिरुल कलामी अपनी इंतहा पर है। नाज़रीन, वजही जिसका 10 शेर का मरसिया निगारी की तारीख में मास्टरपीस का दर्जा रखता है। गव्वासी जो कि दरबार में रसाई हासिल करता है और मलकुश शोरा का खिताब उसे मिलता है और वो फिर हुक्मरान का मलकुश शोरा कहलाता है। नाज़रीन, ये थी 16वीं सदी की तमाम खुसूसियात जो मरसिए को हासिल हुई और जो मकबूलियत जिन शायरों की वजह से मरसिए को हासिल हुई, खुलासतन हमने आपके सामने पेश कर दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम 17वीं सदी की जानिब आएंगे और आपको 17वीं सदी के बारे में खुलासा पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी रवायत है कि आपको ज़रूर नई किताबों से आगाही देते हैं, तो इस हफ़्ते हमने आपके लिए मुंतखब की है ये किताब असनाफ़ उर्दू, डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की लिखी हुई ये किताब बुक कॉर्नर जेहलुम से शाया हुई है। और ये किताब ऐसी है कि जिसमें आपको दास्तान से लेकर गज़ल, कसीदा, गीत, वासोख्त, मुक़म्मस, मुसद्दस, मरसिया, सलाम, मसनवी, इंशाइया, खाका, सवाने, सब की आपको जो है वो डेफिनेशन भी मिलेंगी और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे। और ये किताब जो है मैंने एयरपोर्ट से हासिल की थी, कराची एयरपोर्ट से, और आपको ज़रूर बुक कॉर्नर जेहलुम से इंशाल्लाह ये किताब मिल जाएगी। किताब के सर वरक़ पे दाग दहलवी का ये शेर भी दर्ज है जो कि आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल
اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. ناظرین، دکنی مرثیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. آئیے اب ہم 17ویں صدی کی جانب چلتے ہیں. ناظرین، جب ہم 17ویں صدی کی بات کریں گے تو جو شعراء مرثیہ نگاری میں ہماری نظر کے سامنے سے گزرے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، علی عادل شاہ ثانی شاہی، نصرتی، مرزا بیجاپوری. اس کے علاوہ 17ویں صدی کے آخری حصے میں ہمیں عشقی ہاشمی، شاہی کاظم اور نوری کے نام قابل ذکر ملتے ہیں. ناظرین، ان شاعروں میں عبداللہ قطب شاہ گولا کنڈ کا بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے اور مرثیہ نگار شاعر بھی ہے. علی عادل شاہ ثانی شاہی بیجاپور کا حکمران بھی ہے. دونوں نے مرثیہ نگار شعراء کی بہت سرپرستی کی ہے. کہا جاتا ہے کہ علی عادل شاہی کی خدمات کی وجہ سے شعراء نے فارسی کے برعکس اردو میں مرثیہ نگاری شروع کی. ناظرین، ذرا اس بات کو بہت غور سے سنیے گا کہ اگر یہ پیش رفت نہ ہوئی ہوتی تو مرثیے کا رواج صرف فارسی تک رہ جاتا اور دکنی اردو میں 17ویں صدی میں منتقل نہ ہو پاتا. ناظرین، نصرتی جیسا شاعر اس کے دربار کا ملک الشعراء تھا. نصرتی کا نام مرثیہ نگاری میں بہت اہمیت کا حامل ہے. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں مرزا بیجاپوری اور کاظم کی، جو کہ مرثیہ گو شاعر تھے اور جنہوں نے کسی اور صنف میں شاعری ہی نہیں کی. ناظرین، 17ویں صدی میں مرثیہ مسدس، مربع اور مخمس میں بھی کہا جانے لگا. اس تبدیلی کی وجہ سے مرثیے کا نہ صرف یہ کہ کینوس سائز بڑھا، نئی چیزیں اس میں شامل ہوئیں، بلکہ یہ کہیے تو بجا ہوگا کہ نئی راہیں کھل گئیں. کینوس سائز کے اضافے یعنی پیکر کی تبدیلی یعنی بیان کی وسعت نے واقعات کو نظم کرنے میں آسانی پیدا کی اور مرثیے کی نئی دنیا آباد ہونے لگی. ناظرین، اس صدی میں قطب شاہی دور کے مزید بادشاہ آئے اور وہ نہ صرف یہ کہ مرثیے کے شاعر تھے بلکہ مرثیے کے ناقد بھی تھے. ناظرین، جیسا کہ بتلایا، نصرتی بھی اسی صدی کا شاعر ہے اور علی عادل شاہی کے مصاحب ہونے کے علاوہ یہ شاعر ترقی کرتا ہوا ملک الشعراء کے عہدے تک پہنچا. ناظرین، اسی دور میں ہمیں مرزا جیسا شاعر دیا، مرزا بیجاپوری، جس نے اپنی زندگی صرف حمد، نعت، منقبت اور مرثیے لکھنے میں صرف کی اور کسی اور کی تعریف کرنا اپنے مرتبے کے خلاف سمجھا. ناظرین، علی عادل شاہ کے دربار میں مرزا کو بلایا جاتا ہے، اس کی خوب خاطر مدارات کی جاتی ہیں اور پھر بادشاہ اپنی تعریف میں اسے قصیدہ لکھنے کو کہتا ہے. مرزا جواب دیتا ہے، جو زبان بزرگان دین کے تذکرے کے لیے وقف ہو گئی ہو اب میرے اختیار میں نہیں رہی. ناظرین، مرزا کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ محرم الحرام کے دوران جب وہ اپنے مرثیے پڑھتا تھا تو ایسے وجد میں آ جاتا تھا کہ فی البدی مرثیے کہنے لگتا تھا. مرزا کے مرثیوں میں بلند آہنگی بھی موجود ہے اور مضمون آفرینی بھی. ناظرین، مرزا وہ شاعر ہے، مرزا بیجاپوری وہ شاعر ہے کہ جس نے مرثیے کو اپنے ابتدائی دور میں بہت اعلیٰ مقام سے نوازا. اس کے مرثیوں میں ڈرامائی ساخت، انسانی نفسیات، مسلسل واقعات کا بیان، رخصت، رجس اور جنگ سب ہی موجود ہے. مرزا نے طویل مرثیے کہے ہیں اور یہ مرثیے ایک ایک شہید کے بارے میں کہے گئے ہیں. ناظرین، 17ویں صدی کے مزید شعراء کے نام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ذل اللہ، جو کہ گولا کنڈ کے بادشاہ تھے. میر معصوم، جن کے مرثیے حیرانی کی بات ہے کیمبرج اور ایڈنبرا کی لائبریریز کی زینت ہیں. عبداللہ قطب شاہ، جو کہ والی گول کنڈ تھے. اس کے علاوہ سید یوسف حسینی، جو کہ دکن کے مشہور صوفی بزرگ گیسو دراز کی اولاد سے ہیں. ناظرین، عشقی
جو کہ گولکنڈ کے آخری سلطان تھے، ہاشمی جو کہ ریختی کے موجد بھی ہیں، یہ نابینا تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایک اور نابینا شاعر کا تذکرہ ہے جو کہ خاندان اشتہاد سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا نام تھا چھنگا صاحب۔ ناظرین، اس کے علاوہ لطیف وہ شاعر کہ جس نے ایک سال میں 5500 اشعار کی مثنوی کہہ ڈالی، کاظم جن کا ذکر ہو چکا ہے، جن کے 10 مرثیے ایڈنبرا کی یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہیں، افضل جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، جن کے مرثیے اورنگزیب عالمگیر کی فوج جو ہے وہ یاد کر کے شمالی ہند گئی اور وہاں انہوں نے اس طرح سے فروغ مرثیہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ شفیع، مشہور، قلندر، برہان، قربان حسنی، محبت، شرف النساء، صالح، مظفر، حسن، احمدی، جلالی، آسی، ظہور، فائز، حمزہ، قادر، بحری اور وغیرہ وغیرہ۔ یہاں یہ فہرست اس وجہ سے بتلانا ضروری تھی کہ دکن کے فروغ مرثیہ کی خدمات لاجواب ہیں۔ ناظرین، بتلاتا چلوں کہ میں نے آپ کو صرف 10 یا 15 شاعروں کے نام بتلائے ہیں، مگر اگر آپ کتابوں میں جائیں تو یہ فہرست بہت طویل ہے، اور یہ خدمات ہے فروغ مرثیہ کی، مرثیے کو زندہ رکھنے کی، مرثیے کو فارسی سے اردو کی طرف راغب کرنے کی، جہاں شاعروں نے ہاتھ بڑھایا اور مرثیے کو ایک نئی زبان بخشی اور مولا کے غم کو ایک نئی راہ دی۔ اگر دکن میں مرثیہ پروان نہ چڑھتا تو شاید اردو مرثیہ آج وہاں نہ ہوتا جہاں پر موجود ہے، اور ہم فارسی مرثیے کو ہی مرثیے کی آخری زبان سمجھ بیٹھتے۔ ناظرین، دکن کی خدمات لاجواب ہیں۔ اگر دکن میں اردو کے پہلے دنوں میں مرثیہ فروغ نہ پاتا تو شاید شمالی ہندوستان میں مرثیے کا فروغ نہ ہو پاتا، اور اودھ میں مرثیہ اپنے سنہری دور سے نہ گزر پاتا۔ ہمارا سلام ہے ان تمام مرثیہ نگاروں، ان تمام والیوں، تمام حکمرانوں، تمام مدد کرنے والوں پر جنہوں نے 1503 سے لے کر اس صدی تک مرثیے کی آبیاری کی۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اردو مرثیے کا بیج ہندوستان میں ایک تناور درخت کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 18ویں صدی کی۔ یہ وہ صدی ہے جب مرثیے نے دکن میں صحیح معنوں میں ترقی کی ہے۔ یہ وہ صدی ہے کہ اردو زبان اپنی بلوغیت پر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے، اور صحیح معنوں میں فارسی سے زیادہ اردو مرثیے کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ صدی ہے جب گولکنڈہ اور بیجاپور کی حکومتوں کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہے اور اورنگ آباد مغل سلطنت کا دارالخلافہ قرار پاتا ہے۔ یہ وہ صدی ہے کہ جس میں مرثیہ مسدس میں کہا گیا۔ پہلے یتیم اور درگاہ نے مسدس میں مرثیے کہے، مگر اس وقت بھی مرثیے کا سب سے مشہور پیکر مربع ہی رہا۔ یہ وہ صدی ہے جس میں ہاشم برہان پوری، رضی اور امامی جیسے شاعروں نے فروغ مرثیہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ناظرین، امامی کے بارے میں ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ یہ وہ مرثیہ گو شاعر ہیں کہ جن کی وجہ سے مرثیے میں مکالمات کا آغاز ہوا۔ اکثر مرثیوں میں ہمیں رجز ملتے ہیں امام حسین کے، حضرت عباس کے، حضرت علی اکبر کے، جناب قاسم کے اور مخالفین کے بھی، اور یہ تمام مکالمے جو ہمیں مرثیے میں نظر آتے ہیں ان کی ابتدا امامی نے کی تھی۔ ناظرین، اس واہ واہ کے کلچر اور سوشل میڈیا کے دور میں تنقید کو مثبت انداز میں نہیں لیا جاتا۔ یہاں میرے جیسے طالب علم خواتین و حضرات کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں کہ تنقید کسی بھی کام کو کامل کرتی ہے۔ بنا تنقید کوئی بات یا کوئی فن کاملیت کی سرحدوں کو عبور نہیں کر پاتا، کامل نہیں ہوتا۔
18ویں صدی کے دوسرے حصے میں مرثیے کمال بن چکے تھے۔ اب اس مرثیے پر اگر تنقید نہ ہوتی تو اس مرثیے کو دوام حاصل نہ ہوتا، اگر اس مرثیے پر تنقید نہ ہوتی تو اسے پرکھا نہ جا سکتا، جانچا نہ جا سکتا۔ ناظرین، سفارش حسین رضوی کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب مرثیہ کہنے والوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک نے پختہ اور درد آمیز حالات کو شاعرانہ انداز میں بیان کرنے پر زور دیا، جبکہ دوسرے گروہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور امام حسین علیہ السلام کے غم کو ہر انداز میں بیان کرنے کو صحیح اور جائز قرار دیا۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا دکنی مرثیے کی تاریخ میں، یہ وہ وقت تھا جب شمالی ہندوستان میں اسی مسئلے پر سودا اور میر گھانسی کا معرکہ ہوا۔ یہ بہت دلچسپ معرکہ ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ جب سودا کا تذکرہ کریں گے تو میر گھانسی کا بھی تذکرہ کریں گے اور اس معرکے کے بارے میں بھی آپ کو بتلائیں گے۔ ناظرین، فروغ مرثیہ کا سفر جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں 19ویں صدی کی، کہ جو دکنی مرثیے کے لحاظ سے ایک نامبارک صدی کہلاتی ہے۔ 18ویں صدی کا کمال اب شمالی ہندوستان تک پہنچ چکا ہے، اور جب دکنی مرثیے کا مرکز گولکنڈہ اور بیجاپور سے نکل کر اورنگ آباد تک آ چکا ہے، حکومتی سرپرستی ختم ہو چکی ہے، اورنگزیب کا دور حکومت آ چکا ہے، اورنگ آباد دارالخلافہ ہے اور یہاں مرثیہ فروغ پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر پھر اورنگ آباد سے مرثیے کا سفر گجرات کی جانب شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد برہان پور اور اس کے بعد دکنی مرثیہ نگاری کی روشنی مدھم پڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب وہ دور شروع ہوتا ہے جس نے مرثیے کو ایک نئی زندگی دی، مرثیے کی ترقی کا دور اور مرثیے پر دکن کا احسان آج تک کے مانا جانا ضروری ہے، مگر اب دکنی مرثیے کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اردو اپنی بلوغت کی عمر پر آ چکی ہے اور مرثیہ اپنے کمال پر پہنچنے والا ہے۔ ناظرین، خلاصے کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو مرثیے عرب میں بینیہ طور پر پیش کیے گئے، جس مرثیے نے فارس میں اپنے تخیل اور مضمون آفرینی کے جھنڈے گاڑے، وہی مرثیے نہ صرف یہ کہ عزاداری بلکہ ادب سے منسلک ہو کر ایک نئی زبان کے ذریعے ہندوستان کے گھر گھر تک پہنچے۔ مرثیے کی بدولت اردو زبان بلوغیت تک پہنچی، اردو زبان کا بیج شاعری کی تراکیب اور مرثیے کے مختلف پیکروں کی بدولت ایک تناور درخت اختیار کر گیا۔ مرثیے کی اس مشہوری کے دور میں جب شمالی ہندوستان کی فوجیں مرثیے یاد کر کر کے اپنے وطن واپس پہنچتی ہیں تو مرثیہ دکن سے بڑھتا ہوا وہ زبان اختیار کر چکا ہوتا ہے جو آج ہم اور آپ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو مرثیہ احسان مند ہے دکنی زبان کا، اس زبان کے شاعروں کا، قطب شاہی دور کا، عادل شاہی حکمرانوں کا اور ان تمام عوام کا جنہوں نے فروغ مرثیہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ذرا سوچئے کہ دکن وہ مقام تھا کہ جہاں ایرانی ثقافت اور زبان کا بہت زیادہ اثر تھا، مگر کمال ہے جناب ساکنان دکن کا کہ جنہوں نے فارسی مرثیے سے اردو مرثیے کی بنیاد ڈالی اور اپنا حصہ پورا کرنے کے بعد اسے شمالی ہندوستان کے حوالے کیا، جس نے مرثیے کے سنہری دور کو شروع کیا۔ وہ سنہری دور جس میں سودا اور میر سے لے کر فصیح، انیس، ضمیر، تعشق، عشق، دبیر، اوج، مونس، دلگیر اور تشفی جیسے شاعر ہمیں نصیب ہوئے۔ ناظرین، دکنی دور کے بارے میں ہمارے پروگرام کا اب اختتام ہوتا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہم آپ سے فروغ مرثیہ کے شمارے کا ذکر کریں گے اور پہلے شمارے کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन, फ़रोग़ मरसिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में मरसिए के फ़रोग़ का ज़रिया बन चुका है। इस सिलसिले में बहुत से मंसूबे हैं जो इस प्लेटफॉर्म के तहत हमने अवामुन्नास के सामने पेश किए हैं, जिसमें हम बतला चुके हैं emersia.com जो कि मरसिए की वो वेबसाइट है कि जहाँ पर 250 से ज़्यादा मरसिया निगारों के 3,500 से ज़्यादा मरसिए आज तक के शामिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा किताबों को भी शाया किया गया है, जिसमें फ़रोग़ मरसिया नए अज़म की इब्तिदा, इसके अलावा फ़रहंग दबीर, फ़रहंग अनीस पर काम हो चुका है, और इसके अलावा जो है वो इर्तज़ा अब्बास नक़वी साहिब की किताब गुलज़ार फ़सी, और इसके अलावा जनाब फ़रहान रज़ा की किताब रिसाइयात अल्लामा तालिब जौहरी, इस पर भी काम कंप्लीट हो चुका है और ये किताबें सारी की सारी सामने आ चुकी हैं। पिछले साल हमने फ़रोग़ मरसिया ही के उन्वान से एक सहमाही शुमारे की इब्तिदा की, जिसका पहला शुमारा अगस्त 2020 में जो कि मुहर्रम 1442 हिजरी था, उसमें पहला शुमारा पेश किया गया। मैं उस शुमारे को आपके सामने उसकी तफसीलात पेश करना चाहूँगा। ये शुमारा और फ़रोग़ मरसिया का ये शुमारा कराची और इलाहाबाद से जो है वो प्रिंट हो रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया में इसकी जो है वो तरसील की जा रही है और हाथों हाथ लिया जा रहा है। 5वें शुमारे पर काम हो चुका है, 4 शुमारे मंजर आम पर आ चुके हैं। नसीम काज़मी साहब का शेर फ़रोग़ मरसिया की तारीफ़ के लिए बहुत ही बेहतर है। नसीम काज़मी साहब फरमाते हैं कि फ़ुज़ू अब और ज़िक्र करबला है, सबब इसका फ़रोग़ मरसिया है। नाज़रीन, कनाडा में जो हमारे अकाबरीन हैं और जो हमारी टीम है, उनके मशवरे से इस शुमारे का इजरा किया गया, और तवक़्क़ुआत के लिए डॉक्टर हिलाल नक़वी ने मुझे एक ख़त लिखा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुज़श्ता 2-3 बरस में आपने फ़रोग़ मरसिया के ज़ेल में मग़रबी दुनिया में रहते हुए जो अहम इक़दामात किए हैं उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ के झमेलों में मसरूफ़ होने के बावजूद आपकी इन कोशिशों से बेखबर नहीं हूँ। आपने फ़रोग़ मरसिया की जो सबीलें लगाई हैं, तशनगाने शेर व अदब के लिए यकीनन तस्कीन व तसल्ली का बाइस बनेंगी, लेकिन ये काम सहल नहीं है। इसके मुख्तलिफ़ मराहिल में खून जिगर छिड़कना पड़ता है। पाबंदी के साथ रिसाला निकालना, वो भी रिसाइयात के हवाले से, एक बड़ा इम्तिहान है। लोग संजीदा अदबी कामों में अब इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, जबकि मरसिया एक बहुत बावक़ार, मतीन, सुकन परवर और अदब असास सिन्फ़ सुकन है। ऐसी तहज़ीबी, इल्मी, फ़िक्री और तारीख़ी सिन्फ़ से आरास्ता अदबी रिसाला तसलसल से बाकी रखना बड़ा कठिन काम है। कराची से निकलने वाले मशहूर अदबी जरीदे अफ़कार के मुदीर साहिबा लखनवी के नाम एक पैगाम में जनाब जोश मलियाबादी ने बड़ी तल्ख़ लेकिन बहुत सच बात कही थी। उनका कहना यह था कि रौ जो चल रही है इसमें रिसालों को ख़त्म होना है। चंद दिया सिलाइयाँ जला लीजिए मगर होगा नहीं कुछ। बड़े बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने कलम हाथ में लिया है और जो रिसाले निकाल कर उनकी इशाअत करते हैं। मगर असगर मेहदी, आप दिल शिकस्ता ना हो। मुझे यकीन है कि आपकी तबीयत में जो एक वलवला है, मुश्किलात का सामना करने की जो एक रूहानी कद्र है, वो आज के अदब दुश्मन माहौल के भंवर में आपको फंसने नहीं देगी। मेरी दुआएं और मेरी मोहब्बतें आपके साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं उन साहिबान का भी शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस रिसाले के इजरा में हमें अपनी राय से आगाह किया, हमारी रहनुमाई की, जिनमें जनाब आबिद जाफ़री साहिब, जनाब ज़ामिन जाफ़री साहिब, वसीम अमरोही साहिब, कलीम ज़फ़र साहिब, इसके अलावा अशफ़ाक़ हुसैन साहिब और शाहिदा हसन साहिबा, और ख़ुसूसन डॉक्टर हिलाल नक़वी साहिब, जिन्होंने हमें रहनुमाई दी और इसके अलावा अपने तजुर्बात से भी आगाह किया, जिसकी वजह से ये रिसाला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। नाज़रीन, ये रिसाला, इसमें तवक़्क़ुआत के बाद इदारिया है असगर मेहदी अशर का, चूँकि मैं इस शुमारे का मुदीर भी हूँ।
عابد جعفری صاحب کی حمد باری تعالیٰ ہے، کلیم ظفر صاحب کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ انیس اور دبیر کے سلام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ مرثیے کی روایت دلکش غازی پوری ہندوستان سے بہت اچھا مضمون ہے، جس میں انہوں نے شروعات سے لے کر ابھی تک کے مرثیوں کے بارے میں بحث کی ہے۔ اور اس کے علاوہ سلام کربلا ایک مختصر تعارف ضامن جعفری صاحب کے قلم کی دین ہے۔ نسیم امروہوی صاحب مرحوم کا مضمون کچھ باتیں، قواعد اور زبان کے بارے میں اس پہلے شمارے میں شامل ہے۔ تعارف و غیر مطبوعہ مرثیہ نیر اسدی صاحب کا آنکھیں کے عنوان سے شامل ہے۔ ناظرین، نیر اسدی صاحب کا ابھی 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے اور یہ مرثیے کی دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ناظرین، موازنہ انیس و دبیر روایتی مخالفت کے عنوان سے شہاب کاظمی صاحب کا مضمون، اور اس کے بعد اختر آصف زیدی صاحب کا سلام اس رسالے کی زینت ہے۔ پھر نسیم بھرت پوری کے غیر مطبوعہ مرثیے ارتضیٰ عباس نقوی صاحب نے یہ مضمون عطا کیا ہے، اور جناب زینب کے حضور شاہدہ حسن صاحبہ کا سلام بھی اس شمارے کی زینت ہے۔ باخر امانت قانی حیدرآباد دکن کے بہت بڑے مرثیہ نگار شاعر ہیں، ان کا غیر مطبوعہ مرثیہ اس شمارے کی زینت ہے۔ سرفراز ابد صاحب شمالی امریکہ میں مرثیے کا بہت بڑا نام، مرثیے کا بہت بڑا ستون، ان کا سلام اس شمارے میں شامل ہے۔ علامہ طالب جوہری اور فروغ مرثیہ کے عنوان سے برادر فرحان رضا نے ایک مضمون تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قسیم امروہوی صاحب کا سلام شامل ہے۔ قسیم امروہوی صاحب کا انتقال بھی مرثیے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور ابھی 1-2 مہینے پہلے ہی ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عابد جعفری صاحب کا تعارف عاشور کاظمی صاحب کی زبانی بھی اس شمارے کی زینت ہے۔ فدق کے عنوان سے علی عرفان صاحب کا، کینیڈا کے مرثیہ نگار ہیں علی عرفان صاحب، ان کا مضمون بھی اس شمارے کی زینت ہے، جبکہ رضی جعفری صاحب کا سلام بھی اس شمارے کی زینت ہے۔ اور اس کے علاوہ مہدی ظہیر صاحب ذو کلیمی کے نام سے جو مشہور ہیں، جن کا آپ نے ایک ترانہ سنا ہوگا پی ٹی وی پر ایک زمانے میں، ہم تابہ آبد سید تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ یہ اسلامی کانفرنس جب 70 کی دہائی میں ہوئی تھی تو یہ ترانہ اس کانفرنس میں بہت مشہور ہوا تھا، ان کا سلام بھی اس شمارے کی زینت ہے۔ ناظرین، یہ شمارہ پہلا شمارہ فروغ مرثیہ کا اگست 2020 میں آیا۔ اب 5واں شمارہ دوسرا سال فروغ مرثیہ کے شمارے کا کہلائے گا۔ یہ شمارہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ لیا گیا، تقسیم کیا گیا پاکستان اور ہندوستان میں، اور جلد ہی اس شمارے کو فروغ مرثیہ کی ویب سائٹ eMarcia.com پر سافٹ کاپی کی صورت میں پیش کر دیا جائے گا، اور اس کی اطلاع میں آپ کو ضرور دوں گا۔ اور ضروری ہے کہ فروغ مرثیہ کے ان تمام منصوبوں کو آپ پھیلائیں اور اپنے عزیز و اقربا دوستوں سے مرثیوں کے اس پلیٹ فارم کا ذکر کریں، اور جن مرثیہ نگاروں کے کلام اگر آپ کے پاس موجود ہیں جو ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں یا eMarcia کی ویب سائٹ پر نہیں آ سکتے ہیں یا آ چکے ہیں، تو ان کو ہم تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اب ہم اردو مرثیے کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ میں ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کروں گا جو اردو کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہی ہے۔ اس ویب سائٹ کا ذکر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ و ناصر۔